अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बिलाल खान यासी और आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ डिजिटल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के कौमी खलाई मिशंस के हवाले से। स्पार्को और पाकिस्तान का वो अदारा है जो कि खलाई मिशंस के हवाले से कई अशरों से वर्किंग कर रहा है, और अब हम कह सकते हैं कि खिला से पाकिस्तान का जितना भी हिस्सा है वहाँ से जो हमारे सेटेलाइट्स हैं उनसे प्रॉपर तौर पर मॉनिटर हो रहे हैं, और वक्तन फ़ोक्तन इसमें जिद्दत आ रही है। स्पार्को नए सेटेलाइट लॉन्च करने जा रहा है, उससे पहले भी स्पार्को ने सेटेलाइट लॉन्च किए। आज हम इस सारी सूरत के हवाले से बात करेंगे, स्पार्को की वर्किंग के हवाले से बात करेंगे कि दारा अपने काम से लेकर अब तक क्या अचीवमेंट हासिल कर चुका है, और रिसेंट जो साल है उसमें किस हद तक जो माजी की निस्बत बेहतरी आई, और किस हद तक जो नए सेटेलाइट हैं वो लॉन्च किए जा रहे हैं, उनका पर्पस क्या है, और नए सेटेलाइट लॉन्च करने से किस हद तक जो स्पार्को है और उसके साथ पाकिस्तान को फ़ायदा हो रहा है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं GM स्पार्को अदिल शाजिब साहब से। उनसे तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। अदिल साहब, सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे स्पार्को का जब से क़याम हुआ अब तक कैसा देखा आपने, और स्पार्को किस हद तक जो आप कह सकते हैं कि वर्किंग है उसको बेहतर बनाने में कामयाब हुआ है। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। स्पार्को का क़याम 1961 में कायम हुआ। स्पार्को एक पाकिस्तान की नेशनल स्पेस एजेंसी है, और इसका मेन मकसद सैटेलाइट डिज़ाइन डेवलपमेंट, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट एप्लीकेशन, और इसके साथ साथ मुल्क में स्पेस एजुकेशन का फ़रोग़ भी है। ओवर द डेकेड्स जो स्पार्को ने अपने आप को प्रोग्रेसिवली इम्प्रूव किया है, जिसमें उसने सैटेलाइट एप्लीकेशंस में बहुत ज़्यादा जिद्दत हासिल की है। उसके साथ साथ टाइम के साथ साथ सैटेलाइट भी लॉन्च किए हैं, जिसमें सबसे पहला सैटेलाइट हमने एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट बदर लॉन्च किया था। फिर 2011 में हमने पाकसेट 1R लॉन्च किया जो कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट था, और फिर अभी रिसेंटली हमने इसके बाद फिर हमने 2018 में सैटेलाइट लॉन्च किए। फिर 2024 में हमारा एक और कम्युनिकेशन सैटेलाइट गया, और इस साल भी हमने अल्लाह का शुक्र है कि 3 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। 2025 में स्पार्को की जानिब से 3 सैटेलाइट लॉन्च किए गए हैं। जो 2025 में सैटेलाइट लॉन्च किए गए हैं उनका बेसिकली पर्पस क्या है, और वो किस चीज़ को कवर कर रहे हैं, उसके हवाले से ज़रा हमारे नाज़रीन को बताइएगा। ये तीनों सैटेलाइट जो इस साल लॉन्च हुए हैं ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट हैं, और इनका मकसद ज़मीन का जायज़ा लेना है। इसका मकसद इसलिए कि चूँकि हमारे पास हमें बहुत से मुख्तलिफ मुश्किलात दरपेश हैं, जिसमें से इन्वायरमेंटल, जिसमें डिज़ास्टर मैनेजमेंट, फ्लड्स हमारे बहुत आते हैं, उसको असेस करना है। उसके अलावा हमें क्रॉप एस्टिमेशन, उसके अलावा फॉरेस्ट मॉनिटरिंग, इस तरह के बहुत सी उसमें हमें ये हेल्प करता है ताकि हमें पता चल सके कि हमारी कितनी क्रॉप यील्ड कितनी। जिस तरह हमने फ्लड में देखा कि पूरे साउथ पंजाब में सैलाब का जो पानी था वो फैला हुआ था, अपर पंजाब को भी इफ़ेक्ट किया, तो स्पार्को ने NDMA को हेल्प की। अगर हम देखें तो जो हमारे पास फोटोज आए उसमें लग रहा था कि मॉनिटरिंग की जा रही थी और बताया जा रहा था कि इतने एरिया पे पानी जमा है, हालांकि इससे पहले इस तरह की इन्फॉर्मेशन बहुत कम आती थी। बिल्कुल, स्पार्को ने बहुत कलीदी किरदार अदा किया है। ख़ासतौर पर सैटेलाइट से हम देख सकते हैं कि ये पानी या जो भी इफ़ेक्ट है वो किन इलाकों में जा रहा है, और रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स फेडरल में भी और प्रोविंशियल में भी जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट के हम उनको बर वक्त डाटा प्रोवाइड करते हैं ताकि वो अकॉर्डिंगली अपने एमरजेंसी रिस्पॉन्सेस प्रिपेयर कर सकें। हम कह सकते हैं कि स्पार्को वक्त के साथ साथ जो दुनिया के मुख्तलिफ ट्रेंड्स हैं उनको भी फॉलो कर रहा है, उनको भी अचीव कर रहा है, और एक कंपटीशन में आ चुका है, हम ये कह सकते हैं। बिल्कुल, स्पार्को भी कहते हैं आहिस्ता आहिस्ता अपनी हेल्प के थ्रू ये कहते हैं इंटरनेशनल लेवल पे आ गया है, और हमारे पास अल्लाह का शुक्र है इतने सैटेलाइट एसेट्स हैं कि हम अपने मुल्क की और दूसरे ममालिक को भी हम के ताउन कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट कोई सैटेलाइट लॉन्च करने का वर्किंग जारी है इस हवाले से स्पार्को की जानिब से? कोई हमें लगेगा कि आने वाले दिनों में कोई नया सैटेलाइट आएगा जो माजी के सैटेलाइट है उनको भी रिप्लेस कर सके? जी बिल्कुल, हमारे अभी कुछ सैटेलाइट प्रोग्राम अभी इन प्रोसेस हैं, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द हम एक और सैटेलाइट भी लॉन्च करेंगे। में हो सकता है अगले साल के अवाइल में,
ہماری کچھ سیٹلائٹس ہیں جو کہ ہم انشاءاللہ لانچ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں. موسٹلی جو ابھی تک سیٹلائٹ لانچ کیے گئے ہیں ان میں ابھی آپ نے بتایا کہ جو زمین کا جائزہ لینا شامل تھا, اس کے علاوہ کیا کیا پرپس ہیں, اس کے علاوہ جو سیٹلائٹ موجود ہیں اس کا سر ہمیں بتائیے گا. اچھا, یہ زمینی مشاہدے کے علاوہ جو سیٹلائٹ ہیں وہ ہمارے کمیونیکیشن سیٹلائٹ ہے. اس سے ہم کمیونیکیشن سروسز پرووائڈ کرتے ہیں, خاص طور پہ ان علاقوں میں جہاں ہمارا زمینی انفراسٹرکچر اویلیبل نہیں ہے, جیسے پہاڑوں میں, جیسا ریگستانوں میں. تو ہمارا سیٹلائٹ وہ ان کو کمیونیکیشن پرووائڈ کرتا ہے تاکہ ان کا کنیکشن ہمارے اربن ایریاز کے ساتھ بھی قائم رہے. جتنا ہمارا ایریا جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ سیپیک ہماری شاہراہیں موجود ہیں, جس طرح آپ نے گلیشیئرس کے ایریا کی بات کی, آپ نے جنگلات کے حوالے سے بات کی, زمینی کٹاؤ کے حوالے سے بات کی, تو اس کے حوالے ان سب کو مانیٹر کرنے کے حوالے سے ایک ٹیم کی بھی ریکوائرمنٹ ہوگی, اس کی ٹریننگ کے حوالے سے بھی. تو سپارکو جو اس کی اپنی ٹیم ہے اس کی ٹریننگ کے حوالے سے, ان کو عالمی معیارات کے ساتھ ملانے کے حوالے سے اور نئی جدت کے حوالے سے کس طرح کام کر رہا ہے؟ اسپارک کو اپنی ہیومن ریسورس کی ٹریننگ میں بہت اہم امپورٹنس دیتا ہے. اور ان کی ہمارے پاس جو مطلب ہیومن ریسورس ہے بڑی ہائیلی ٹیکنیکل ہے, اور دے ہیو بین ایجوکیٹڈ فرام ابراڈ ایز ویل, اور ان کو مختلف ٹریننگ پروگرام میں بھیجا جاتا ہے تاکہ وہ اپنی اسکل کو بہتر کر سکیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے پروجیکٹس ہیں وہ اس میں کام کرنے سے ان کی اسکلز اور زیادہ بہتر ہوئی ہے, اور وہ ان کو اسپیس ٹیکنالوجی ڈومین میں جو ایکسپیرینس ریکوائر ہے وہ اس کے ایٹ پار ہیں. آپ کے اس پہ کافی زیادہ ورکنگ جاری ہے, اور ہیومن ریسورس جو ہے وہ کافی زیادہ نئی ٹیکنیک کے ساتھ میدان میں آ رہا ہے. کیا ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ یہ ہماری خواہش بھی ہے اور ہم بچپن سے سننا بھی چاہتے ہیں اور دیکھنا بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے بھی خلاباز جائیں خلا میں اور پاکستان کا جھنڈا وہاں پہ گائیں, تو کیا سمجھتے ہیں کوئی ایسا ہمارے ہاں بھی تیاری ہو رہی ہے سپارکو کی جانب سے کہ آنے والے چند سالوں میں ہمارے بھی خلاباز خلا میں جائیں؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, یہ ہر قوم کا خواب ہوتا ہے کہ اس کا بھی خلاباز خلا میں جائے. تو اس سلسلے میں خوشخبری یہ ہے کہ اس سال ہم نے ایک معاہدہ کیا چائنا کے ساتھ, جس میں ہمارا ایک خلاباز چائنیز اسپیس اسٹیشن پہ جائے گا آنے والے سالوں میں. تو یہ ہم لوگ ایک کاوش اور ایک کوشش تھی جو کہ کہہ سکیں گے 2025 کی اچیومنٹ ہے کہ 3 سیٹلائٹ بھی خلا میں گئے, اور اس کے علاوہ ایک اہم ایگریمنٹ بھی ہوا جس پہ ابھی سے کام شروع ہو چکا ہے کہ جو ٹریننگ ہے اس کے حوالے سے جو ورکنگ ہے. تو یہ 2025 میں اس کے علاوہ مزید کیا اچیومنٹ حاصل 2025 میں؟ اس کے علاوہ جو اچیومنٹ حاصل کی ہے, ہم نے کچھ پروجیکٹ سٹارٹ کیے ہیں, جیسے اسپیس آبزرویٹری ہے جس میں ہم ملک میں 2 جگہوں پہ اسپیس آبزرویٹری لگائیں گے تاکہ ہم کہکشاؤں کا موازنہ کر سکیں, ان کا انالیسس کر سکیں, اور یہ ہمارے ریسرچ سرکلز میں بہت کلیدی کردار ادا کرے گا. اس کے علاوہ ہمارا ایک اور ہائی ریزولوشن ارتھ آبزرویشن سیٹلائٹ کا پروجیکٹ انیشیٹ ہو رہا ہے, اور اس کے علاوہ ہم مختلف وفاقی اور صوبائی لیول پہ ہمارے پروجیکٹس آن گوئنگ بھی ہیں, اور ہم ان کے ساتھ ان کوآرڈینیشن بھی ہیں فار دا نیو پروجیکٹس. اس کے ساتھ یہ بھی میں جاننا چاہوں گا, جیسے آپ نے بتایا کہ ہائی ریزولوشن جو سیٹلائٹ ہے اس کے حوالے سے ورکنگ ہو رہی ہے, اس کے ساتھ میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ جو دنیا کے باقی ممالک ہیں ان کے ساتھ سپارکو کس حد تک تعاون کر رہے ہیں, کس حد تک ان کے ساتھ ایگریمنٹ ہو رہے ہیں, اور کس حد تک پاکستان کا نام اس حوالے سے روشن ہو رہا ہے؟ اس سلسلے میں بھی ہم بہت زیادہ ایفرٹس کر رہے ہیں, بیکاز انٹرنیشنل کولیبریشن کے تھرو ہی ہم بہتر طریقے سے ٹیکنالوجی سمجھ سکتے ہیں یا سمجھا بھی سکتے ہیں, اور یہ بہت بڑا اہم کردار ہمارے لیے فائدہ ہوتا ہے کہ ہم کسی کے ساتھ کولیبریشن کریں. اس سلسلے میں ہم مختلف ممالک کے ساتھ ان کولیبریشن ہم نے کی ہیں, جس میں جو مین چائنا, آذربائیجان, اردن ہے, اور اس کے علاوہ ترکی کے ساتھ ہمارے اس طرح کے پروجیکٹ کولیبریشن کے معاہدے ہوئے ہیں. کیونکہ پاکستان اس وقت جو اپنے دوست ممالک ہیں ان کے ساتھ جو خلائی مشنز ہیں اور جو اس کے حوالے سے سیٹلائٹ کے حوالے سے ورکنگ ہے وہ اپنے تعاون کو بڑھانے جا رہا ہے, جیسا ترکی ہے, چائنا ہے, اس کے علاوہ آذربائیجان کا آپ نے حوالہ دیا, تو ان ممالک کے ساتھ روابط میں بہتری آئی ہے اس حوالے سے بھی. بالکل, اسپیس ڈومین میں ہماری کوشش ہے کہ ہم تمام ممالک کے ساتھ اس طرح کولیبریشن میں آئیں تاکہ ہماری اپنی بھی اسٹرینتھ بڑھے, اسپیس ایکسپرٹیز بڑھیں, اور جوائنٹ کولیبریشن بڑھے, تو ہم اس سے فائدہ حاصل کر سکیں. لاسٹ میں یہ جاننا چاہوں گا کہ نیکسٹ
ٹارگیٹ. نیا سال بھی شروع ہونے والا ہے 2026. 25 کی تو ہم نے اچیومنٹ جانی کہ مختلف ممالک کے ساتھ ایگریمنٹ بھی ہوئے, سیٹلائٹ بھی لانچ کیے گئے, اس کے ساتھ ساتھ جو باقی ورکنگ تھی وہ بھی کی گئی, اور خلاباز بھیجنے کے حوالے سے بھی ایگریمنٹ ہوئے. سال 2026 اسپارکو کے حوالے سے آپ کیسا دیکھ رہے ہیں, کتنے پر امید ہیں, اور کس حد تک جو عالمی دنیا ہے اس کو کمپیٹ کرنے میں اسپارکو کامیاب ہو پائے گا؟ انشاءاللہ ہم بہت زیادہ پرجوش ہیں کہ اسی ولولے کے ساتھ اسے بہتر طریقے سے ہم اپنے ڈیلیور کر سکیں, اور ہمارے جو پروجیکٹ ابھی آن گوئنگ ہیں ہم اس کو ٹائم پہ کمپلیٹ کریں, اور اس کی جو بھی اپلیکیشنز ہیں عام عوام تک پہنچا سکیں. ایک چیز میں پوچھنا بھول گیا, میں صرف آپ کے جذبات جاننا چاہوں گا. جب بھی اسپارکو اپنا سیٹلائٹ لانچ کرتا ہے اور جس دن اس کی لانچنگ ہو رہی ہوتی ہے اور وہ کامیاب ہوتا ہے, تو اس دن اسپارکو میں کیسا ماحول ہوتا ہے, اور پوری ٹیم کا جوش و جذبہ کیسا ہوتا ہے, کیسا ماحول دیکھتے ہیں اس دن؟ اسپارکو میں وہ دن بڑا یادگار اور خوشگوار ہوتا ہے, کیونکہ ہر کوئی خوش ہوتا ہے, کیونکہ ان کی پچھلے 2-3 سال کی محنت جو ہے وہ ایک رنگ لاتی ہے, اور ایک چیز ہمیں اسپیس میں ہم پہنچا پاتے ہیں. تو اس دن سیلیبریشن کا ڈے ہوتا ہے, ایوری ون از ویری ہیپی اور ڈیلائٹیڈ, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری نظریں اگلے پروجیکٹس پہ بھی ہوتی ہیں تاکہ ہم اس کے اگلا مائل سٹون اس سے بہتر طریقے سے عبور کر سکیں. یہ جو خوشی کے ساتھ ساتھ جو نئے ٹارگیٹس ہیں ان کو اچیو کرنے کی جو خواہش ہے اس میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے کہ ہم نے نئے ٹارگیٹ بھی اچیو کرنا ہے. بالکل, ایک کامیابی حاصل کرنے کے بعد ہماری نظر اگلی کامیابی بھی ہوتی ہے, اس سے بہتر چیز ہو, اس سے بہتر ایڈوانس چیز ہو, تاکہ ہم اس سے بہتر اپنے ملک کو اس کا سمر پرووائڈ کر سکیں. ایک اور چیز بھی جاننا چاہوں گا, جس سے ہم باقی اداروں میں دیکھتے ہیں کہ ٹیم کوآرڈینیشن اسپارکو میں آپ کا ایکسپیرینس بھی ہے, آپ یہاں پہ جے ایم بھی ہیں, تو کیسا یہاں کی ٹیم کوآرڈینیشن اور یہاں کی جو ٹیم کی ول ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ورکنگ ہے اور جس طریقے سے ان میں جوش جذبہ آپ نے کیسے دیکھا؟ نہیں, یہاں ٹیم بہت اچھی ہے, ٹیم کا ہی ہے, تو مطلب آپ کہہ سکیں کہ ٹیم میں کوآرڈینیشن اور ہم آہنگی ہے, تو ہم اتنے بڑے سیٹلائٹ, اتنے بڑے پروجیکٹ کمپلیٹ کر پا رہے ہیں, اور یہ ہماری آپس کی کہہ لیں کہ ٹیم کوآرڈینیشن ہی ہے جس کی وجہ سے ہم نے اتنے بڑے بڑے مائل سٹون اچیو کیے ہیں. آخر میں پیغام میسیج کر دینا چاہیں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے نیو اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ سوچ رہے ہیں یا خواہش رکھتے ہیں یا ان کے مائنڈ میں ہے کہ ہمیں خلا کے حوالے سے, فضا کے حوالے سے جو تعلیم ہے وہ جانی چاہیے اسپیس کے حوالے سے, تو ان کو آپ کیا ایڈوائز کریں گے, اور اسپارکو اس حوالے سے کیا ہیلپ کر رہے ہیں؟ اچھا, جہاں تک نئی آنے والی جو اسٹوڈنٹس ہیں, جو نئے آنے والے ہیومن ریسورس ہے, اس کے لیے ہمیں اسپارکو جو ہے مختلف لیڈنگ یونیورسٹی کے ساتھ پروگرام کر رہی ہے, جس میں ہم اپنے پروجیکٹس ان کو دیتے ہیں تاکہ وہ لوگ ان پروجیکٹس پہ کام کر سکیں اور کریں, اور بہتر طریقے سے انڈرسٹینڈ کر سکیں اور اپنے آپ کو اسپیس نالج بڑھا سکیں. آپ کا شکریہ, آپ نے تفصیلاً ہمیں ٹائم دیا. ناظرین, آپ نے یہ گفتگو جانی, ہم نے کوشش کی کہ اسپارکو کے حوالے سے آپ کو بتا سکیں کہ اسپارکو اور کس حد تک جو لیڈنگ رول ہے وہ ادا کر رہا ہے, اور جو نئے سیٹلائٹ خلا میں بھیجے گئے اس حوالے سے آپ نے جانا, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ہاں جو پہلے ہم دیکھتے تھے کہ ارتھ آبزرویشن کے حوالے سے جو ورکنگ تھی اس میں کافی حد تک بہتری آ چکی ہے, اور پاکستان اب ایک نیا سیٹلائٹ بھی لانچ کرنے جا رہا ہے جس کے لیے ورکنگ جاری ہے, اور آنے والے چند ہفتوں میں اس کو بھی لانچ کر دیا جائے گا. تو یقیناً اس سے جو پاکستان ہے, اس کے ساتھ جو اسپارکو اور ہمارا ادارہ ہے, اس کو کافی زیادہ تقویت بھی ملے گی, اور کافی حد تک جو خلائی مشن ہے اس میں پاکستان اپنے سیٹلائٹ بھیجنے میں کامیاب ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے.